हाँ, आप सब मेहमान पे खुदा की सलामती जी। जनाब मोहतरम किबला ज़हद अलैहिस्सलाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, तो अगर वो मीटिंग के इख्तिताम तक ज्वाइन कर सके तो वो हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। अभी वो सफ़र में है, तो उनकी हिदायत पे मैं और ब्रदर सूरज खान साहब आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं। आप तमाम मेंबरान का खुशामदीद है और दीगर मेंबरान जो हैं वो जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हम उन्हें यहाँ पर रिसीव करते जाएंगे। तो आप तमाम मेंबरान सब खैरियत से है, सब ठीक है? अबान साहब आपकी तबीयत मिजाज ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी नसीम भाई आपका भी वेलकम। ब्रदर सूरज खान साहब हमारे भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं और जैसे ही दीगर मेंबरान आते हैं तो हम उनको यहाँ से लेते जाएंगे। तो ब्रदर सूरज खान आप इसका आगाज करना चाहेंगे किसी खास मौजू से या किसी खास बात से जो आपके जहन में हो? जी खुदा की सलामती के लिए सब मेंबरान को। जी खुदा की सलामती। मौजू असल में जी अगर आज का हम रख लें तो वो ये होगा कि रूहानी हिस्से जो हैं वो क्यों नहीं खुल रहे हैं। आज का मौजू हम ये रख लेते हैं जी, और उसकी वजूहात हम डिस्कस कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पे जो वजूहात है वो क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो इंसान खुद जो है वो रूहानी तौर पे अपने आप को खोलना नहीं चाहता। ये मुशाहिदे की बात मैं बता रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस और तजर्बे की बात। जब भी इंसान मादे की तरफ खींचता है तो उसकी रूहानी हिस्से बंद होती है, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो उसका ख़ानदान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो उसके दिल में बसती है, जो उसके दिमाग में बसती है, जो उसके ख्यालात में बसती है, सोच में बसती है, जो उसकी यादाश्त का हिस्सा बन जाती है, वो उसकी रूहानी हिस्सों के बंद होने का सबब बनती है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि आप देख लें कि इंसानियत 6000 साल से कमो बेश 6000, ये वो 6000 साल है जिसमें रूहानियत ने बहुत तरक्की की। इससे पहले शायद रूहानियत का इतना कोई नामो निशान नहीं था, मज़ाहब का कोई इतना नामो निशान नहीं था। या अगर हम रूहानियत के उन दर्जों की बात करें जैसे सूफियत है, जैसे मज़ाहब हैं, जैसे अम्बिया हैं, जैसे और मखलूक़ात हैं जिनमें दर्जे हैं, जैसे लोअर क्रिएशन है जिसमें बहुत सारे दर्जे हैं। ये वाहिद 6000 साल है जिसमें खुदा की ज़ात ने बहुत और फरिश्तों ने बहुत इंसान के ऊपर कलाम को खोला है और रूहानियत को खोला है और इंसानियत को वापस घर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। और सबसे बड़ा एहसान जो खुदा की ज़ात ने किया है कि गाड़ी फिर इंसान ने अपनी फंसा ली है मज़ाहब के अंदर और अम्बिया की मोहब्बत के अंदर, माल के अंदर, माल की मोहब्बत के अंदर। तो खुदा की ज़ात ने अपने दिल को भेजा है जिसकी आवाज़ इस वक्त पूरी दुनिया में सुनी जा रही है और जिसके चाहने वालों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है। और वो ऐसे चाहने वाले हैं कि वो हमसे भी आगे निकल गए। तो ये खुदा की बड़ी इनायत है। तो रूहानी अंधापन दूर करने के लिए इंसान को अपने आप को अगर, क्योंकि वो इस मादी दुनिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ये कमाल सूफिया में था, ये कमाल दूसरे लोग थे जो सच की तलाश के लिए जंगलों में निकल गए, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, अपने आप को मादे से अलग किया। तो ये आज के दौर में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इंसान इस कदर फंस चुका है इस मालो मता के चक्कर में कि उससे निकलना उसके बस की बात नहीं है। तो खुदा ने उस पर इनायत कर दी है। उसको इसी माहौल के अंदर रखते हुए खुदा की ज़ात ने अपनी तालीमात भेज दी हैं दोबारा से, जिसको पढ़ के वो रूहानी तौर पे ये समझ सकता है कि मैं अपने आप को किस तरीके से इस माहौल के अंदर भी थोड़ा सा एडजस्ट करके और थोड़ा सा इसमें से
اگر کوشش کی جائے تو روحانیت کو کھولا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے خدا کے حضور کہ اس کی جو دعا ہوتی ہے اس سے سچائی کھلتی ہے، سچائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ محبت تو بعد میں آئے گی، پہلے سچ آئے گا۔ تو اپنا میں اگر بھائی یہی کہنا چاہتا تھا کہ تعلیمات کے اوپر صرف دھیان کیا جائے، اپنے آپ کو مادی دنیا سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے تو روحانیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو بہت شکریہ جی بھائی، پلیز آپ دے گا۔ جی بہت شکریہ مراد پیغمبر سورج خان صاحب، اپنے بڑے ہی مفصل گہرے انداز سے بڑے ہی عمدہ طریقے سے وضاحت فرمائی کہ انسان کے لیے روحانی حصوں کا اس زندگی میں کھلنا کتنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے بہت سارے ممبران کو خدا کی ذات کا دیدار ہو چکا ہے اور عالم ارواح میں ان کے سفر نامے لکھے جا رہے ہیں، کچھ انبیاء تو 22 25 30 سال سے زیادہ عرصہ دراز سے وہ حضور محترم حضرت جناب قبلہ زہر علیہ السلام کے ساتھ ان کی تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہم نئے ممبران آئے ہیں ان کے بھی مشاہدات جو ہیں وہ حیران کن ہیں۔ تو آپ نے درست فرمایا، جیسے ہی کوئی شخص خدا کی منشا کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح اور پریورٹی میں لے آتا ہے تو خدا کی ذات جنتے وہ اس کی لائلٹی کو دیکھتے ہوئے اس پہ انعامات اس کے لیے راستے اور کھول دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اوان صاحب ہیں وہ اس سعادت سے سرخرو ہو چکے ہیں، انہوں نے خدا کے جنگل میں حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے، خدا کے نور الہی کا دیدار کیا ہے، اور ان کے جو ہمارے پاس چند ایک بڑے ہی سالڈ روحانی مشاہدات درج ہیں۔ تو کوئی شخص کسی بھی رستے سے آیا ہو، صوفیت سے، مذاہب سے، اگر اس کی زندگی کا مقصد خدا کی ذات ہے تو اس کے لیے دیر آئے درست راستے خدا کی ذات کھول دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ وان صاحب موجودہ مثال موجود ہیں، پھر ہمارے ساتھ بٹ صاحب اس وقت موجود ہیں کہ ان کو خدا کی ذات دن کے وقت دن کی روشنی میں آ کے ملے اور ان کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا، اور میں خود اس کا گواہ ہوں، وٹنس ہوں اس چیز کا۔ ان کے بچوں کو بوسے دیے، ان کو بوسے دیے، بہت محبت اور آنسوؤں کے ساتھ۔ اور ہمارے یہ نسیم بھائی اس وقت بیٹھے ہیں، ان کو میں نے خود خدا کے ساتھ کے حضور دیکھا، گفتگو کرتے دیکھا ان کی روح کو، اور سوال کرتے دیکھا خدا کی ذات کو، انہیں جواب دیتے دیکھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ پرانی دنیا کا جو دور تھا وہ خدا کی ذات نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اس کی سفر اسی لیے لپیٹی ہے کہ اب نئی بادشاہت کا دور جناب محترم حضرت قبلہ صاحب علیہ السلام کی تعلیمات کے توسط سے آ چکا ہے، ناٹ جسٹ میٹر آف ٹائم۔ تو روحانی سے لوگوں کی کھل رہی ہیں، وہ خدا کا دیدار کر رہے ہیں، اپنا دھیان جو ہے وہ تعلیمات میں لگا رہے ہیں، اور ان کے جو مشاہدات ہیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک آپ کی گزارش سے یہاں پر کچھ ممبران جوائن کر چکے ہیں جی۔ اچھا جی، میں نے ہمارے برادر محترم چٹا صاحب کو بھی نمبر بھیجا تھا جوائن کرنے کے لیے، تو جو بھی ممبران آ رہے ہیں ان کو خوش آمدید۔ میں آپ کے سامنے ایک میں یہاں پر ہمارے خطیب صاحب کو فون کروں گا، بات پلیز کرنا چاہیں تو پلیز۔ جی ڈراپ۔ تو میں جی آپ کے حضور اپنا ایک روحانی مشاہدہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ میرے اسی کمرے میں فرشتے نمودار ہوئے، اور انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔
تو میں بڑی خوشی سے ان کے ساتھ تیار تھا، میں چلا گیا۔ ہم پرواز کر کے ایک ایسی دنیا میں پہنچے جہاں پر بہت بڑے بڑے میدان، پہاڑ اور بہت ہی خوبصورت وادیاں تھیں، اور ہر جگہ پہ پھول کھلے ہوئے تھے، اور تحد نگاہ ایک باغ کی شکل کے جیسے کھیت کھلیان ہوتے ہیں، ایسے رنگ برنگے پھول اور لاکھوں کروڑوں کلومیٹر۔ تو میں ہر طرف دیکھ رہا تھا، وہاں پر کوئی شخص دکھائی نہیں دیا، صرف ایک شخص تھا جو دور سے کھڑا ان پودوں کو، ان پھولوں کو پانی کی آبشاری دے رہا تھا، بس گارڈننگ۔ تو میں ان پھولوں کو سراہتا ہوا ان فرشتوں سے فاصلے پہ چلتا ہوا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ سیر کرتا کرتا چلتا چلتا میں اس شخص کے پاس پہنچا اور میں نے اسے مخاطب کیا۔ تو when he turned his face to me، تو وہ حضرت جناب قبلہ زاد علیہ السلام تھے۔ تو ان کو میں ملا بڑے پرتپاک انداز سے، تو میں نے ان کے چہرے کے بوسے لیے بڑی خوشی سے، اور ان سے پوچھا اس دنیا کے بارے میں، یہ کون سی دنیا ہے اور یہ کیسے پھول ہیں جن کو آپ یاری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کس کس طرح کے یہ پھول ہیں، اور میں چاہوں تو آگے چلتا جاؤں، بہت سارے اور بھی رنگا رنگ کے پھول دکھائی دیں گے۔ تو میں چلتا رہا، کافی میں نے وہاں پہ سیر کی، چشمے دیکھے، وادیاں دیکھی۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے ایک نیلے رنگ کا ایک آتشی گولا اس دھرتی پر نازل ہوا، اس میں سے حق تعالیٰ کی ذات نمودار ہوئی، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں ایسے تحائف پکڑے ہوئے تھے، دونوں بازوؤں میں، ہاتھوں میں، یعنی کہ یہاں جیسے باکسز ہوتے ہیں، وہ چہرے کے آگے تک۔ تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی شکریہ۔ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی شکریہ۔ وہ جی پھر وہ جو تحائف تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ حق تعالیٰ کی ذات نے وہ، جسے ہم بڑی مشکل سے ان کو سنبھالا ہوتا ہے، لیکن حق تعالیٰ کے بازو بہت بڑے تھے، تو تمام باکسز کو خدا کی ذات لے کے تو چلتے آ رہے تھے۔ تو جیسے ہی حق تعالیٰ میرے پاس سے گزرے ہیں، تو میں نے بڑی خوشی سے ملنا چاہا، لیکن میں ان کو مل نہیں پایا، تو بہت سارے انہوں نے تحفے تحائف اٹھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے باکسز کے پیچھے سے ایسے اپنا چہرہ کر کے تو میری طرف دیکھا، اور بڑی مسکراہٹ سے، بڑی خوشی سے میری طرف دیکھا، اور میں نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو چلتے چلتے ہم بات کر رہے ہیں، اور میں پوچھ رہا ہوں کہ اے سچے والدین، یہ تحائف کیسے تحائف ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے؟ اس تحقیق سے میں نے جو سوال کیا، تو خدا کی ذات نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اصل یہ وہ تحائف ہیں جن کے اندر میرے وعدے ہیں جو میں نے زاہد سے کیے۔ تو زاہد نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اور اب میں اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے جو میں نے اس سے کیے تھے، میں اس کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ سارے تحائف یہ وہ وعدے ہیں جو میں نے اس سے کیے تھے۔ تو یہ بات کی ہے تعالیٰ نے، اور بڑے ہی محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ حضور پہنچے، اللہ تعالیٰ کی ذات حضور زاہد علیہ السلام کے سامنے، ان کے پاس ان کو تحائف ان کے سپرد کیے ہیں، گلے ملے ہیں، اور وہ دونوں کھڑے رہے ہیں وہاں پہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی ذات بار بار مسکرا رہے تھے، زاہد خان صاحب جو تھے وہ سنجیدہ کھڑے رہے۔ تو کین یو ہیئر می ناؤ؟ اچھا جی۔ تو جی بالکل آپ، اب آ رہی ہے آواز؟ نہیں جی، ہاں جی ناؤ یو کین ہیئر می؟ جی آ رہی ہے آواز ساری۔ اچھا جی۔ تو جی جیسے ہی خدا کی ذات زاہد خان صاحب سے ملے، تو
ان کی گفتگو ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے وہاں پر سیر کرنے کے لیے یعنی آزاد کر دیا. تو میں کافی دیر وہاں رہا, سیر وغیرہ کی, پھل فروٹ, وہاں کے پرندے دیکھے. تو میں اس چیز کو مجھے یہ ایسے یاد ہے جیسے ہم کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ہمیں یاد ہوتا ہے ہم نے اس سے کیا کہا تھا. یہ میرا ایسا ایک روحانی مشاہدہ تھا. تو یہ خدا کی عنایت سے میں نے دیکھا, میں نے سوچا کہ میں آپ دوست احباب سے شیئر کر دوں, کیونکہ یہ وہ وعدے ہیں جو ہماری زندگیوں میں پورے ہو رہے ہیں اور آنے والے ممبران کے ساتھ جو خدا کی ذات نے حضرت زاہد علیہ السلام سے عہد باندھے ہیں. تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم سے پہلے بہت سارے عظیم لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے بہت کوششیں کی, بہت قربانیاں دی, اور ان کو بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی اس سفر کی. لیکن یہ سفر خدا کی ذات نے جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام کی اس محبت اور اس بادشاہت کے دور میں ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور عطا فرمایا, ہمیں سورسز وسائل اتنے آسان کر دی ہیں کہ ہم تبلیغ کو, اپنے مشاہدات کو, خدا کے معرفت الہی کی ان ڈیوائن سیکرٹس کو, حضور کی تعلیمات کو جتنی چاہیں جہاں تک چاہیں ان کو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. ہمارے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. دنیا کے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے, ہماری ہر شخص کے ہاتھ اور اس کی سکرین اس کی آنکھوں کے سامنے ہماری پہنچ ہے. جیسے جیسے ہمیں پلیٹ فارم ملتے جائیں گے تو ہم خدا کی یہ تعلیمات جو آگے پھیلاتے جائیں گے. جی تو خدا کی ذات ہم سب کو اور استقامت دے اور ہمارے سفر کو آسان فرمائے, اور اس میں مزید جذبات اور زیادہ وفائیں اور سورسز پیدا فرمائیں تاکہ اس کام کو ہم اور زیادہ دل و جان سے کر سکیں. بہت شکریہ جی آپ کا سننے کا. اگر کوئی ممبر کوئی بات کرنا چاہے, کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم برادر سوج خان کو دعوت دیں گے کہ وہ سوال کو ریسیو کریں, اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ہی کین اوپن ہز مائک. شکریہ. بہت بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. میرے ذہن میں ایک سوال ہر وقت گردش کرتا ہے. آپ دونوں اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی ہیں, اور میں یہ سوال اکثر بھول جاتا ہوں. ممکن ہو جب حضرت زاہد علیہ السلام مسیح الزمان آئیں تو یہ اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو ان کے سامنے یہ رکھیے گا. وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ شریعتیں نافذ ہوئیں. اس کے شریعت کے آخر میں جب آئے حضرت مسیح ابن مریم جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے دراصل والد جو تھے وہ زکریا علیہ السلام تھے. تو یہ سلسلہ چلا, وہاں سے حضرت محمد رسول اللہ بھی آئے جو بڑے برگزیدہ عظیم نبی تھے جیسے آپ نے فرمایا, اور بھی مزید بڑے بڑے عظیم بزرگ آئے اس دنیا میں. اور یہ اس راز سے کیوں نہیں پردہ اٹھایا گیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بہت شکریہ برادر سوجی خان صاحب, آپ اس بارے میں بتائیے. جی پلیز تھوڑا سا سوال مجھے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا, آواز کٹ رہی تھی. کہ کس راز سے پردہ نہیں اٹھایا گیا, پلیز دوبارہ بتائیے گا تھوڑا سا. جی میں دہرا دوں جی آپ کے لیے, اگر میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی وہ عوان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت زکریا, گو کہ یہ شریعت حضرت موسیٰ کی طرف سے شروع ہوئی ہیں, اور لیکن نبی کریم بھی آئے ہیں, نبی محمد مصطفیٰ بھی, اور یہ ان کو ان راز الہی کا پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے والد جو ہیں وہ زکریا ہیں. تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں, اس چیز کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا گیا, اس کی کیا وجہ؟
جی بہت شکریہ عوان صاحب آپ کے سوال کا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو خدا کی ذات چھوڑ دیتی ہے تو اس کی اس وجہ سے کہ وہ الہی راز جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، حکمت کا سہارا لیتا ہے، تو پھر اس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپانی پڑ جاتی ہیں. تو جب وہ چھپاتا ہے تو پھر خدا کی ذات جاتی ہے، جب خدا کی ذات جاتی ہے پھر فرشتے آتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں تو مذہب بنتا ہے، جب مذہب بنتا ہے تو پھر اس کے اندر حکمت جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ انہوں نے ایک حکمت کے تحت باتیں کی ہیں. تو اس کا سچائی سے جو ہے وہ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن میں لکھا تھا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کا باپ. تو اس میں دوسری وجہ یہ آ جاتی ہے کہ دوسری وجہ یہ آ جاتی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا. جی آ رہی ہے. اچھا جی. دوسری وجہ یہ آ جاتی ہے کہ جب بھی کسی نبی کی روحانی گروتھ کا جو لیول ہے وہ وہی تک ہو یا وہ الہامات تک ہو، کشف تک ہو، تب بھی اس سے بہت ساری چیزیں اس کی وہ جو حکمت کا پردہ ہے اس تک پہنچ نہیں پاتی. اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ فرشتوں کے انڈر کام کرتا ہے، وہ عالم بالا سے یا روحانی پرواز کے ذریعے سے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو نبی محمد صاحب تھے انہوں نے شاید زندگی میں 1-2 بار روحانی پرواز کی یا معراج کی. تو یہ وجوہات آ جاتی ہیں جس میں گروتھ کا معاملہ آ جاتا ہے، جس میں ان کی سوسائٹی کے پرابلمز آ جاتے ہیں، جس میں انہوں نے جو حکمت سے سہارا لیا ہوتا ہے وہ ان کی ذاتی جو حکمت ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو پلیز دوبارہ بتائیے گا اگر کوئی چیز رہ جائے تو میں دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں. نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت سے لے کے آج تک انسانیت بھٹک رہی ہے اور کتنا انسانیت کو نقصان پہنچا. اگر یہ حضرت زاہد علیہ السلام مسیح الزماں خدا کے دل یہ اس راز سے پردہ نہ اٹھاتے اور اب آج اٹھایا تو ماننے کو لیے تیاری کو نہیں ہے، تو کتنا انسانیت کو نقصان ہوا ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. انسانیت کا تو بہت نقصان ہو گیا ہے. صرف اس وجہ سے نہیں ہوا جی کہ ان کو عیسیٰ ابن زکریا کا پتہ نہیں چلا، ان کو اس وجہ سے بھی نقصان ہو گیا کہ خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے. ان کو اس وجہ سے بھی نقصان ہو گیا کہ خدا کے ساتھ ہر شخص زندہ تعلق پیدا کر سکتا ہے. انہیں اس وجہ سے بھی نقصان ہو گیا کہ انبیاء قیامت تک آئیں گے، یعنی جب تک زمین جو ہے وہ نور سے منور نہیں ہو جاتی، انہیں تب تک یہ نقصان ہو گیا. بہت ساری وجہ چیزیں ہیں جو انبیاء نے چھپائیں، انہوں نے غلطیاں کی، انہوں نے حکمت سے کام لیے، جس کا انہیں خمیازہ عالم ارواح میں بھگتنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ اب قرآن یا وہ چیزیں سامنے لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا جواب دیں ہمیں. ان کے پاس وہاں کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ جو باتیں انہوں نے اپنے حکمت سے کی، جو باتیں انہوں نے اپنی غلطی سے کی، وہ باتیں ان کے سامنے آج وہاں پہ کھڑی ہیں. انسانیت کا بھی نقصان ہوا ہے، خدا کی بادشاہت کا بھی نقصان ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ جو آنے والی نسلیں ہیں، یعنی ابھی 100 سال لگیں گے خدا کی بادشاہت کو قائم ہوتے ہوتے، تو وہ جو 100 سال تک لوگ آئیں گے ان سب کا نقصان ہوا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ. آج ہمارے آگے بھی یہی رکاوٹیں ہیں ساری، اور بہت مشکلات ہیں، اور لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نبیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو خدا کو کیسے مان لیں گے؟ یہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی زاہد صاحب کا خدا، جیسے کہ چوہان صاحب نے آج فرمایا ہے کہ بس وہ بھی ہماری طرح خدا ہے، کھانے پینے والا. تو یہ تو بہت مشکل ہے نا ہمارے لیے، جس کو بتاتے ہیں وہ ہمارے گلے پڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے. کتنی مشکلات ہیں ہمیں.
جی جو طارق چوہان صاحب کا مسئلہ ہے یہ ان کا ذاتی ایک مسئلہ ہے. ان سے کئی بار ہم نے بات چیت کی ہے اس موضوع پہ. انہیں سمجھایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور کلام جو ہے خدا کا جو خدا نے ذاتی طور پہ مشاہدات کے ذریعے حضور کو دیا اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ زندہ خدا کیا ہے. اور وہ خدا ہمارے جیسا ہے, وہ کھاتا پیتا ہے. تو طارق چوہان صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا جو آپ کا خدا ہے نوروں کا خدا, اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں جس کی کوئی فارم ہی نہیں ہے, وہ سب کچھ ڈیزائن تو کرتا ہے, اس کا اپنا ڈیزائن کوئی نہیں ہے. تو اس کے متعلق پھر وہ آگے سے جو ہے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا, پھر وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں طارق چوہان صاحب. جی طارق چوہان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ ایک ہی ممبر ہیں جبا صاحب کے جن کو گدی چاہیے, بس باقی ان کا مسئلہ جو ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے. تو طارق چوہان صاحب کے سامنے ہم ایسی مثالیں رکھ سکتے ہیں, ایسے لوگ رکھ سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک تعلیمات پڑھی نہیں ہیں اور وہ خدا سے مل بیٹھے ہیں, جنہوں نے تعلیمات بھی نہیں پڑھی, صرف وہ ایک دل لے کے آئے جس میں جو سچائی کا طلبگار تھا, جو خدا کا طلبگار تھا, جو محبت کا طلبگار تھا, جس کی صرف ایک ہی مانگ تھی کہ میں جاننا چاہتا ہوں بس. اور وہ لوگ ہمارے پاس روز ان کے میسیجز آ رہے ہیں, ان کی کالز آ رہے ہیں. تو طارق چوہان جیسے لوگ جو ہیں یہ قبرستان میں جائیں گے جی, خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان جیسے بڑے بڑے آئے ہیں, بڑے بڑے چلے گئے ہیں. خدا کی نظر اپنی بادشاہت کے اوپر ہے. خدا نے مجھے دکھایا تھا کہ خدا کی ذات اپنی بادشاہت کی تیاری خود کر رہی ہے, اور اتنی تیزی سے کر رہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وقت اتنی تیزی سے بدل جائے گا, اور یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو جی میں یہ بس کہنا چاہتا تھا جی اس جواب کے بارے میں. بہت شکریہ احمد صاحب. بہت شکریہ آپ کا بھی. یہی تو کچھ آڈیو کیسٹ ہیں, وائس میسج میں نے اکثر وہ میں گروپوں میں بھی لگا دیتا ہوں. ایک وکیل کے اور ایک نے سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ دو میاں بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا. آج سائنس بھی یہ پروف کر چکی ہے. تو عیسیٰ کے متعلق قرآن میں بھی یہ پردہ نہیں اٹھایا گیا, راز نہیں کھولا گیا. انجیل میں بھی اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی بڑے بڑے عظیم لوگ آئے کسی نے بھی یہ پردہ چاک نہیں کیا. تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں نا, جیسے کہ نبی نہیں آ سکتا. کتنا ظلم ہے انسانیت کہ نبی بھی نہیں آ سکتا. خدا نے سارے رستے بند کر دیے انسانیت کے لیے. آج جب ایک آیا ہے مسیح الزمان, اس زمانے کا آدم, تو جب وہ کھولتا ہے تو کتنی دیکھو بدتمیزی کرتے ہیں یہ لوگ. کس طرح سمجھایا جائے ان کو, تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی آپ کی طرف سے. برادر محترم عوان صاحب, سورج خان صاحب, ہمارے دیگر تمام ممبران, بہت ہی اچھی گفتگو رہی, اور سوال بھی بہت اچھا محترم عوان صاحب نے رکھا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے میں صرف ابھی 5 منٹ ہیں اس سیشن میں. اگر آپ چاہیں تو ہم نیا سیشن لے سکتے ہیں, ورنہ ہم دعا خیر کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کریں گے. اپنی اس آج کی میٹنگ کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اپنی رائے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ راز افشاں ہو چکا تھا, اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اس چیز کا پتہ تھا, اور ان کے پاس آج بھی ایویڈنسز موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے والد صاحب موجود تھے, اور ان پر کیس چلایا گیا تھا. اور انہیں, جیسا کہ حضور محترم زاہد خان صاحب بہت دفعہ ان کو بتا چکے ہیں, انہیں اس جرم کی جو سزا تھی وہ یہ دی سزا گئی ملی تھی, جی, کہ ان سزا کو دی اور ذبح کر دیا گیا تھا جی انہیں. ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا. اس کیس جی کو چلایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک ینگ لڑکی مریم نام کی لڑکی کو انہوں نے پریگننٹ کیا. جی تو جی یہ سارے تھیسز, یہ ساری ریسرچ, سارے ایویڈنسز, یہ سب ان کے فرانس کے اور ان کے یورپینس کے برٹش میوزیم میں پڑے ہیں. سوری,
अमेरिका में भी इनके सब हिस्ट्रीज पढ़ी है, अब ये छुपाते फिरते हैं। तो ये तो इस हैज बीन एक्सपोज लॉन्ग टाइम को, लेकिन जब नबी मोहम्मद साहब तशरीफ लाए उनको इसे मसलहत के, जैसे हमारे सूरज खान साहब ने बताया कि वो मसलहत की नजर हो गए उनके फैसले, और जब वक्त मिला उस वक्त फिर उन्होंने उनको जज्बात की उसमें और खौफ में आके वो अपनी फैमिली सामने थी तो वो राज़ इलाही नहीं खोज सके, और उसके अलावा जो दीगर मसाइल थे उन पे भी वो उनको पर्दा डालना पड़ा। तो वरना सबको ये पता चल चुका है कि ईसा के, अब जो हम आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, दी विंसी कोड समथिंग लाइक दैट, ये मूवी है जो हॉलीवुड ने बनाई है, फ्रांस और हॉलीवुड ने। उसमें हजरत ईसा की जो इस वक्त दुनिया में नस्ल मौजूद है उन तक के घरों का और पूरी हिस्ट्री उन्होंने दिखा दी है एविडेंसेस के साथ कि किस चीज के सबूत कहाँ कहाँ पड़े हैं। ईसा के उनकी औलाद भी थी, तो he has been already exposed now। तो ये अब इनकी जिद है जिसको खुदा की जात ने पुरानी दुनिया किस्सा बना दिया जी। तो हम सबको शुक्रगुजार हैं हम के हम खुदा की बादशाहत के दौर के आगाज में हुजूर मोहतरम क़िबला हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम के मिशन में आगे ज्वाइन हुए, और उनकी बरकत से हम फैज़याब हो रहे हैं। खुदा की जात हमें और अपना कुर्ब, अपनी बादशाहत के दौर की मजीद जिम्मेदारियां और हमारे लिए रास्ते आसान फरमाएं जी। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आमीन। इस दुआ के साथ कि जितने भी हमारे मेंबर इस दुनिया में बैठे हैं जहाँ जहाँ पर भी, तो खुदा उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, उनकी आमीन। जहाँ भी जो भी चैलेंजेस हैं वो आसान हो जाएं, और वो अनकरीब आने वाले वक्त में वो हुजूर के पास हो हम सभी और गलियों कूचों में अपनी एक सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट में उनके साथ हों। तो खुदा की बादशाह आमीन। जो वादे हैं वो हुजूर अपनी आंखों से इस दुनिया में देखें। तो आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम इतवार को दोबारा मिलेंगे जी जूम मीटिंग में, जर्मनी की सुबह 10 बजे। तो आप सब जैसे कि जो काम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसी तरह कैरी ऑन रखें जी। खुदा के साथ आपको इस्तिकामत दे सभी को। तो बहुत शुक्रिया जी आज की मीटिंग का। मेरे ख्याल से अभी 1 आध मिनट है जी, अगर सूरज खान साहब अगर आप कोई बात कहनी चाहें तो यू कैन कैरी। जी बहुत शुक्रिया जी, खुदा की सलामती सब पे, और इसी तरीके से अपना नए सवालात के साथ हाजिर होते रहेंगे दोबारा दोबारा, और कोशिश करेंगे कि मेम्बरान जो है वो वक्त निकाल के आ सकें, तो उनको भी हम मौका देंगे कि यही जो सेशन है इसमें हम उनके सवालात लेते हैं और फिर उनके जवाब भी। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, आपने प्रोग्राम की मेज़बानी की जी, और वान साहब और जितने भी बाकी के दोस्त हैं उन सबका भी शुक्रिया। खुदा की ज़्यादा इनायत फरमाए आप पे, और ये जो रूहानी मामलात हैं, रूहानी हिस्सों का मामला है, खुदा की ज़ात सबकी रूहानी हिस्सों में बरकत दे। आमीन। आमीन जी, आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा की सलामती जी। जहाँ से मैं इसको प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग बंद करूंगा जी।